अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप की जो लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, इसका असर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ रहा है और लंदन एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ इसलिए बन चुका है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन गए और हुकूमत साजी से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने के लिए नवाज शरीफ साहब के पास गए, क्योंकि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब को ये बात बावर करवा चुके थे कि हुकूमत साजी से मुतल्लिक जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखें और उनके सामने जाकर डिस्कस करें। अब नवाज शरीफ साहब के सामने जो बिलावल ये मुतालबात लेकर गए हैं वो तो मैं आपको बाद में जाकर बताता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है जिसमें नवीद कमर साहब, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब, ये सारे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए और नवाज शरीफ साहब से एक बड़ी तवील मुलाकात हुई। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा जो है वो बताया जा रहा है कि जी मुलाकात थी। उसमें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी थे और आबिद शेर अली साहब, इसहाक डार साहब भी थे। वो भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो है वो पीपल्स पार्टी के वफ्द को मिले। तो इसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसके दरमियान जो मुलाकात का एक मकसद था वो ये था कि जो हुकूमत साजी है, जो कौमी हुकूमत बनी है, जो नेशनल गवर्नमेंट बनी है, उसके अंदर जो वफाकी वज़राए ममलिकत, उसके बाद चेयरमैन सेनेट, सदर ममलिकत, ये जो सारे ओहदे हैं, गवर्नर के ओहदे, इन सब के ऊपर बड़ी तफसीली तौर पर बातचीत हुई और तफसीली तौर पर इस बारे में नवाज शरीफ साहब से जो है वो जवाब मांगने गए बिलावल साहब के। आपका क्या जवाब है, आप इसके ऊपर हमें क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी बातें जो है इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिलावल साहब की और नवाज शरीफ साहब की लंदन में 2.5 घंटा मुलाकात हुई। 2.5 घंटा मुलाकात हुई और बताया जा रहा है कि जी तफसीली तौर पर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जो बिलावल साहब को जो बातें बताई, जो नवाज शरीफ साहब का अपना जवाब था बतौर कायद मुस्लिम लीग नून के, उनके फैसलों की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तौसीक कर दी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के फैसलों से मशरूत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल। इसमें कोई शक नहीं है कि जो फैसला वो करेंगे उसी फैसले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कबूल करना होगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए बिलावल साहब को ये पैगाम दिया था कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो भी उनके मुतालबात हैं, वो नवाज शरीफ साहब के सामने जाकर रखें। वो मानेंगे, वो कबूल करेंगे, वो आपको जवाब देंगे, वो इसके ऊपर जो भी जवाब देंगे हमें वो मंजूर होगा। अब नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है बिलावल साहब की, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब वजारत ख़ारजा का हलफ तो उठा लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बतौर फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, वफाकी वजीर बुराए ख़ारजा अमूर का हलफ तो उठा लेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये बात रखी है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता, तब तक मैं बतौर वफाकी वज़ीर ख़ारजा मियां शहबाज शरीफ साहब की काबीना में हलफ नहीं उठाऊंगा और उनकी काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बात पहले सर्कुलेट हो रही थी और मीडिया चैनल्स के ऊपर भी आई कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कुछ डिमांड्स मनवाना चाहती है। और इस हवाले से क्योंकि नवाज शरीफ साहब के पास जाने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक में हुकूमत में थी, हुकूमत साजी में थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात थी। उनके पास 84 MNAs हैं। तो अब इसलिए शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा मिली, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो सबसे ज़्यादा सीट्स थी, उनके पास बतौर अपोजिशन के सबसे ज़्यादा अक्सरियत थी। तो फिर जो नेशनल गवर्नमेंट बनी उसमें यह फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। लेकिन अब ये जो बिलावल साहब हैं उनका जो मामला है उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब ने उनको बहुत हद तक राज़ी कर लिया है, क्योंकि जो मैंने बात अपने सोर्सेज तक जो हासिल करने की कोशिश की है, जो अपने सोर्सेज से हासिल करने की कोशिश की है, वो यही है कि नवाज शरीफ साहब के दरमियान और बिलावल साहब के दरमियान जो एक इख्तलाफ राय था, कुछ जो थोड़ा बहुत इख्तलाफ था हुकूमत साजी से मुतल्लिक, उसके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका है। और वो इत्तफाक राय इसलिए हो चुका है क्योंकि अब जो हुकूमत साजी है उसके अंदर वज़राए ममलिकत, वफाकी वज़रा, गवर्नर, उसके बाद सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट, ये जो सारे होते हैं,
اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، اور صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور گورنر پنجاب، تین عہدوں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر تھی، اس بارے میں جی سب سے پہلے تو صدر مملکت کے عہدے پر آئیں کہ صدر مملکت کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بتایا کہ زرداری صاحب ان کے والد محترم پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دونوں صدارت کے امیدوار ہیں، جس کے اوپر نواز شریف صاحب کو یہ تفصیلی طور پر بتایا گیا، اور پھر یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اگر عارف الوی صاحب جو ہیں ان کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے ایک مواخذے کی تحریک لانا ہوگی، کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے ان کے پاس اس وقت، جو ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جو ہماری متحدہ اپوزیشن کی حکومت ہے، جب تک ان کے پاس کوئی 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو وہ صدر مملکت کو نہیں ہٹا سکتے۔ اس کے اوپر بھی بڑی تفصیلی طور پر بات چیت ہوئی، کیونکہ اگر ان کو عارف الوی صاحب کو ہٹانا ہے تو اس کے لیے ایک مواخذے کی تحریک لانے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ 2/3 اکثریت 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر زرداری صاحب جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ پرپوزل کے طور پر دیا گیا، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ جی فضل الرحمان صاحب بھی صدارت کے امیدوار ہیں۔ تو صدارت کے اوپر جو نظریں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کے اوپر تو ابھی فی الحال جو ہے ابھی اس کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے پاس ایک ایسا نسخہ موجود ہے کہ جس نسخے کا انہوں نے حل نکال لیا، اور وہ نسخہ آگے جا کر بہت کام آنے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی عارف الوی صاحب کے خلاف یہ جو 2/3 میجارٹی والا معاملہ ہے، اس کے اوپر کچھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں سے بات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف یہ بات طے ہونا ہے کہ زرداری صاحب صدارت لیں گے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدارت ملے گی، صرف یہ بات طے ہونا ہے۔ جب یہ بات طے ہو جائے گی اس کے بعد یہ معاملہ آٹومیٹیکلی سالو ہو جائے گا، اور عارف الوی صاحب کو ہٹایا جائے گا یا وہ خود جائیں گے۔ اس بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے عارف الوی صاحب اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے، یہ بات انہوں نے بڑے وثوق سے کی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے کیونکہ ظاہری سی بات ہے، جب آپ حکومت سازی کرتے ہیں، جب آپ گورنمنٹ بناتے ہیں، جب آپ اس کا پورا سٹرکچر بناتے ہیں، تو آپ نے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پلاننگ تو کی ہوتی ہے، اور آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان تو تشکیل پایا ہوتا ہے کہ آپ نے آج یہ کرنا ہے، آپ نے آگے جا کر مستقبل میں یہ کرنا ہے، آپ نے اس طریقے سے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے۔ تو یہ جب حکومت انہوں نے بنائی، نیشنل گورنمنٹ بنائی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت سی چیزیں سوچی ہوں گی، اور بہت سی چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی کہ آگے جا کر کس طرح سے حکومت سازی کرنی ہے، کس طرح سے آگے جا کر معاملات کو چلانا ہے۔ لیکن اب عارف الوی سے ہٹ کر جو فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کا ایک صدارت والا جو مطالبہ ہے، اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے بلاول صاحب کا کہ یہ جو تینوں ہوتے ہیں، چیئرمین سینٹ کا، صدارت کا، صدر مملکت کا، اس کے بعد گورنر کا، اس کے اوپر جی تمام جو ہے چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو، اور اس کے بعد اتفاق رائے سے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جائیں۔ اب اس حوالے سے نہ تو زرداری صاحب فضل الرحمان صاحب کو ناراض کر سکتے ہیں، اور نہ فضل الرحمان صاحب زرداری کو ناراض کر سکتے ہیں۔ ہاں، اکا دکا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر زرداری صاحب صدارت کے اوپر مان جائیں تو پھر چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے ان کو قربانی دینا ہوگی، اور پھر ان کو گورنر پنجاب کے لیے جو ہے وہ بھی میں آگے جا کر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اب آپ کو آگے جا کر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب چیئرمین سینٹ کے معاملے کے اوپر بات ہوئی نواز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی، تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی صدارت آپ کے والد محترم کو، محترم آصف علی زرداری صاحب، سابق چیئرمین، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کو دے دی جائے، آپ کے والد محترم کو دے دی جائے، تو پھر آپ کو چیئرمین سینٹ کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری کے نام پر آپ کو رضامندی ظاہر کرنا ہوگی، کیونکہ یہ بات پہلے سننے کو مل رہی تھی کہ سید یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے، اور صادق سنجرانی صاحب اگر وہ ہٹ جاتے ہیں عزت کے ساتھ، کیونکہ عزت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور لیکن میں اس کو اس لیے پریفر نہیں کرتا کیونکہ عمران خان صاحب نے عزت کو بھی تار تار کیا، اور وہ عزت کو تار تار کرتے ہوئے جب ان کو کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جانی ہے، تو وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ جی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا، میں تو کچھ نہیں کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں صادق سنجرانی صاحب عزت کے ساتھ جاتے ہیں یا وہ عدم اعتماد کے ذریعے جاتے ہیں، کیونکہ عزت آج کل جو سیاستدان ہیں
ان کو ویسی نصیب نہیں ہوتی. تو صادق سنجرانی صاحب اگر عزت سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنیں گے یا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بنیں گے. کیونکہ عبدالغفور حیدری صاحب کا نام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اگر لیٹس سپوز زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن جاتے ہیں تو پھر چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملے گا. یہ نواز شریف صاحب نے بڑے وہ ٹوکل الفاظ میں کہہ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر زرداری صاحب صدارت قبول کرتے ہیں تو پھر چیئرمین سینٹ کا جو عہدہ ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں مل سکتا کیونکہ کچھ عہدے اتحادیوں کو بھی دینے ہیں. پھر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے. اب اس کے اوپر جو پوری اپوزیشن تھی متحدہ اپوزیشن بلاول صاحب کی ملاقات سے پہلے یہ جو ملاقات بلاول صاحب کی نواز شریف صاحب سے ہوئی ہے اس سے پہلے پوری اپوزیشن اس بات پر متفق تھی کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے پر کوئی ناراضگی نہیں ہے کوئی تحفظات نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ ابھی صدر کے عہدے کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. اب جب صدر مملکت کا عہدہ زیر بحث آ رہا ہے تو پھر چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا نام دینے کے لیے نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ ووٹوں کے الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر آپ صدارت قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ جے یو آئی کو دینا ہوگا, جے یو آئی فے کو دینا ہوگا, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو دینا ہوگا, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو دینا ہوگا. یہ بات انہوں نے کر دیا. اچھا اب گورنر پنجاب کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گورنر پنجاب کے لیے جو مخدوم احمد محمود صاحب کا نام دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ مخدوم احمد محمود صاحب کا اس حکومت سازی کے اندر بہت اہم کردار ہے. وہ اس لیے کیونکہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, جو نو کانفیڈنس موشن کی موو آئی, اس نو کانفیڈنس موشن کی موو میں مخدوم احمد محمود صاحب نے جو پورا ایک پلان تشکیل دیا, جس طرح وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس گئے, ان سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے جو منحرف ارکان تھے انہوں نے حکومت کے اوپر پریشر ڈالا, وہ حکومت سے نکلے, عدم اعتماد کامیاب ہوئی. تو اس میں مخدوم احمد محمود صاحب کا اور مسلم لیگ نون کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کا جو ایک رابطہ ہوا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جی برف پگھلی اور مخدوم احمد محمود صاحب نے نون لیگ کو ایک سیف ہینڈ پرووائڈ کیا پنجاب کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی. تو مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے کزن بھی ہیں اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق بھی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سرگرم کارکن بھی ہیں. متحد بعد جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے, سابق گورنر پنجاب بھی رہے اور گورنر پنجاب بنے گے 2012 میں جب جسٹس عمر عطا بندیال جو اب کے ایکٹنگ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے 2012 کے اندر, تو اس وقت مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں انہوں نے گورنر پنجاب کی حیثیت سے حلف لیا اور وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ منتخب ہوئے. اب ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا نام سجیسٹ کر دیا گورنر پنجاب کے لیے. لیکن اب گورنر پنجاب کے لیے جو نام دیا گیا اس پہ جی نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ اگر لیٹس سپوز زرداری صاحب صدارت قبول کرتے ہیں تو زرداری صاحب صدارت لے لیں, زرداری صاحب کی صدارت پر ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے. چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بن جائیں جمعیت علماء اسلام کے, فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے. اور پھر گورنر پنجاب کے عہدے پر نواز شریف صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, وہ یہ کہ اگر گورنر پنجاب پر مخدوم احمد محمود صاحب کے نام پر پوری اپوزیشن راضی ہو بھی جاتی ہے تو گورنر پنجاب مسلم لیگ نون سے ہوگا. اس لیے کیونکہ گورنر پنجاب کے لیے اگر آپ مخدوم احمد محمود صاحب کا نام سجیسٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم راجہ ظفر الحق صاحب کا یا تہمینہ دولتانہ صاحبہ کا نام جو ہے وہ سجیسٹ کر دیں گے. یہ ایک اخبار میں بھی خبر آئی اور روزنامہ خبروں میں بھی یہ خبر آئی, اس کے بعد روزنامہ ایکسپریس میں بھی یہ خبر آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے راجہ ظفر الحق صاحب کا اور محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ کا نام گورنر پنجاب کے لیے دیا جا رہا ہے. اور قوی امکان ہے کہ دونوں میں سے ایک شخصیت جو ہے اس کا گورنر پنجاب کے لیے نام فائنلائز کر لیا جائے گا اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ راجہ ظفر الحق صاحب کو گورنر پنجاب بنایا جا سکتا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں ایک سینئر رپورٹر نے اخبار کے اندر یہ خبر لگائی. اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ یہ بتاتا چلوں کہ ایک صوبے کو اور ایک جماعت کو سارے عہدے نہیں دیے جا سکتے. ایک صوبے سے کبھی بھی
ڈپٹی اسپیکر اور قومی اسمبلی کا اسپیکر نہیں آتا. ایک صوبے سے کبھی بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. ایک جماعت سے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نہیں بنایا جا سکتا. ایک جماعت سے وزیر اعلیٰ گورنر نہیں بنایا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے، ہر جماعت سے، ہر شخص کو نمائندگی ملتی ہے. اب جس طرح تحریک انصاف حکومت سازی میں آئی تھی تو انہوں نے کیا تھا کہ جی پشاور سے، خیبر پختونخوا سے اسد کیسر صاحب کو اسپیکر بنایا قومی اسمبلی کا، اور ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے قاسم سوری کو بنایا. اسی طرح انہوں نے سندھ کے اندر کیا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی لیکن گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا، عمران اسماعیل. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اب حکومت سازی ہو رہی ہے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب کے اندر، اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن گورنر کی نامزدگی کے لیے کس کا نام تجویز کیا جاتا ہے اس بارے میں حتمی مشاورت ہوگی. اسی طرح چیف منسٹر کے نیچے جو گورنر ہوگا اس کو کسی اور طرف سے لایا جائے گا، کسی اور جماعت سے اس کو نمائندگی ملے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھی جاتی ہیں حکومت سازی میں. اور بلاول صاحب جو ہیں وہ جی وزارت خارجہ کا حلف اٹھا لیں گے. بڑی امپورٹنٹ آپ کو خبر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزارت خارجہ کا حلف اٹھاتے آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ حکومت سازی کے اندر وہ بطور وفاقی وزیر خارجہ میاں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بھی ہوں گے، اور اس کے اندر وہ کام بھی رکھیں گے، کام بھی جاری رکھیں گے، وہ اپنے کام کو کنٹینیو کریں گے. اور اب جو بلاول صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے ایک اور مطالبہ رکھا تھا محسن داوڑ والا، اے این پی کا، عوامی نیشنل پارٹی کا، اور اس کے بعد بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا، وہ بھی پورا ہو چکا ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو جو ہے وہ وزارتیں دینے کا معاملہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور اس کے جو ایک وزیر ہیں انہوں نے وزیر مملکت کا بھی غالباً حلف اٹھا لی ہے، اور اسی طرح بلاول صاحب بھی حلف اٹھا لیں گے. اے این پی کو بھی وزارت ملے گی، یا پھر محسن داوڑ کو وفاقی وزیر بنایا جائے گا. وہ محسن داوڑ صاحب جو پشتون تحفظ موومنٹ کے بڑے سینئر اور بڑے سرگرم رہنما ہیں، تو ان کو بھی وزارت دی جائے گی، ان کو بھی میاں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ بنایا جائے گا. لیکن اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ نواز شریف صاحب کے سامنے لندن میں ڈسکس ہوئے، اور یہ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح حکومت سازی پر جو درپیش مسائل ہیں ان کا کوئی حل نکالا جا سکے، اس کو کسی آلٹرنیٹو کے طور پر، متبادل کے طور پر اس کو دیکھا جا سکے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کچھ جو نیگیٹو امپیکٹس جا رہے تھے عوام کے اندر اور کچھ صحافیوں کے اندر، کچھ میڈیا چینلز کے اندر، وہ سارے جو ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں. حکومت سازی بھی ہو چکی ہے، اتحادیوں کو کون سے عہدے ملنے ہیں، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اس کے بعد گورنر پنجاب، اس کے بعد صدر مملکت کا عہدہ کس کو ملنا ہے. یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ناموں کی نامزدگی بھی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے نون لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ یہ ہے کہ جی اب معاملات جو ہیں وہ بالکل اتفاق رائے سے حل ہوں گے. لیکن آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب عمران خان صاحب کی خیر نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کو آئندہ سیاست سے ناک آؤٹ کرنے کے لیے بھی ایک اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے، اور وہ اتحاد بڑا خطرناک ہے. وہ آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب مزید اس پاکستان کی پالیٹکس میں سروائیو کر سکیں گے، کیونکہ جس قسم کے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، عدالتوں کو وہ کانٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، افواج پاکستان کو وہ کانٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ کانٹروورشل بنانا چاہتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس اپوزیشن کا سامنا کر سکیں گے، اس نیشنل گورنمنٹ کا سامنا کر سکیں گے، کیونکہ وہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے بے بس ہیں. تو کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لندن ایک بار پھر پاکستانی سیاست کا مرکز بنا، اور یہ خبریں اخباروں کی ہیڈ لائنز کی زینت بنی، میڈیا چینلز کی زینت بنی، الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنی، پرنٹ میڈیا کی زینت بنی، سوشل میڈیا کی زینت بنی. اور نواز شریف صاحب ایک بار پھر کنگ میکر ثابت ہوئے. جو فیصلوں کے اختیارات ہیں وہ نواز شریف صاحب کے سپرد کر دیے گئے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں تو وزیر اعظم ہوں، میرا فیصلہ نواز شریف پہ ہے، میں اپنا فیصلہ نواز شریف پہ چھوڑتا ہوں. بلاول صاحب کو نواز شریف صاحب کے پاس جانا پڑا، اور اب آپ دیکھیں گے آگے سیاست میں مزید ٹوسٹ پیدا ہوگا، اور عمران خان صاحب کی ستہ خیرہ جو پہلے ہوتی تھیں اب وہ نہیں ہوں گی، اور عمران خان صاحب اب اپنے انجام کو جو پہنچ چکے ہیں، مزید آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ اس قسم کی خبریں آئیں گی کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوں گی. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.